अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब तक हम आयत नंबर 110 तक पढ़ चुके हैं सूरह बकरा की। अब आयत नंबर 111 में ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो हर दौर में पाया गया है, और उन्होंने कहा हरगिज़ दाखिल ना होगा जन्नत में सिवाय उसके जो यहूदी हो या नसरानी। यह उनकी झूठी आरजुएँ हैं, कह दीजिए तुम लाओ अपनी दलील अगर तुम सच्चे हो। इससे पहले हम देख चुके क्या हुआ था, बहस हो रहा था, और बहस की वजह से फिर अल्लाह ताला ने क्या राय दिया था कि तुम उनको माफ़ करो, उनको दरगुजर करो, उनके सवालों में ज़्यादा उलझो मत, बल्कि क्या करो, नेक काम करो, सलाह कायम करो, ज़कात दो, ताकि तुम्हारा दिल नरम रहे, यहूदियों की तरह सख्त ना हो जाए, आपस में उलझ के एक दूसरे के खिलाफ़ तुम जो भलाई का काम है वो भी ना छोड़ दो। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि एक जमात दूसरे जमात को, जैसे यहूदी कह रहा है नसरानी को कि वो लोग झूठे हैं, और नसरानी कहता है यहूदियों को कि वो लोग झूठे हैं, वो लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। तो यही चीज़ है। इसी तरह से आज मुसलमानों में भी देखिए क्या होता है, मुसलमानों में भी इस तरह का बहुत वबाल है। एक जमात दूसरे जमात को कहता है कि वो लोग जहन्नमी हैं, सीधा कह देते हैं। पता नहीं कहाँ से ये चीज़ घुस जाता है उनके अंदर, क्यों? इसका वजह पीछे बताया गया, क्योंकि उनका दिल सख्त हो जाता है, यहूदियों की तरह सख्त, एकदम पत्थर, मुर्दा पत्थर की तरह हो जाता है, जो मिसाल पहले दिया गया है कुरान में, और वही चीज़ रिपीट किया जा रहा है यहाँ पर। तो इसके वजह से होता क्या है, अब उनको कोई भी अच्छी बात पसंद नहीं आती, क्योंकि उनके अंदर में हसद घुस चुका होता है। जो प्रॉब्लम बताया ना शुरू में कि हसद, अच्छी बात से अच्छी बात अगर अल्लाह ताला भेज दे उनके पास तो भी उस बात का उन पर असर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर क्या होता है, सुम्मुम बुकमुम उम्युन वाला मामला हो जाता है, वो बहरे गूंगे अंधे वाले मामला हो जाते हैं उनमें। क्यों? वो सच देखना ही नहीं चाहते, वो तो कंपटीशन में है कि हमारा जमात ज़्यादा अच्छा है, वो क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, वो फुटबॉल मैच खेल रहे हैं। इस तरह से हमारा दीन तब्दील हो चुका है। ये पहले हर दौर में ऐसा होते रहा है, और यही चीज़ अल्लाह ताला यही हाईलाइट कर रहा है कि ये होना ही नहीं चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो इसका वजह अल्लाह ताला ने क्या बताया यहाँ पर, तो ये होता क्यों है, पहले भी आयत हम देख चुके हैं कि उसमें बता दिया गया, और यहाँ पर बताया गया है तिल का आमानियुहुम कुल हातु बुरहानुकुम इन कुंतुम सादिकीन, कि यह उनकी आरजुएँ हैं, झूठी आरजुएँ, फॉल्स होप, विशफुल थिंकिंग। आमानी के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं सूरह बकरा के में, वही रिपीट इसी तरह से स्ट्रक्चर। क्योंकि क्या है, अल्लाह ताला का मैंने आपको दिखाया जब कुरान पढ़ रहे थे, तो कुरान कैसे करता है, एक स्ट्रक्चर बनाता है, रिंग स्ट्रक्चर, ऑर्बिट जो है ना, जैसे आसमान में पूरा ब्रह्मांड सजा हुआ है, पूरा यूनिवर्स, पूरी कायनात सजी हुई है, सूरज के इर्द गिर्द चारों प्लैनेट्स है, उसी तरह से गैलेक्सी सजा हुआ है, उसी तरह से कुरान को सजाया गया है। इसीलिए ये रिपीटेशन आता है, एक बात पहले गुजर चुकी है, फिर वो बाद में आती है, उसका कनेक्शन इससे होता है, इसका कनेक्शन उससे होता है, आगे पीछे इस तरह से गोल 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 चलते रहता है, जो इंसान के किसी के बस की बात नहीं है इस तरह से बात करने की। और इससे क्या होता है, टॉपिक भी समझने में आसान हो जाता है, समरी भी हो जाता है, और बात को याद रखना भी आसान हो जाता है। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि आमानी, जो आमानी है वो क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को बिना सोचे समझे बस अपनी ख्वाहिश के हिसाब से उसको मान लेते हैं, बिना तहकीक किए उसको मान लेते हैं, बिना चेक किए उसको मान लेते हैं, तो तब ऐसा होता है। जैसे ईसाइयों का मामला हुआ, क्या हुआ, ईसाई भटक गए, और वो इतने कंफ्यूज हो गए कि आज उनको सही से मालूम ही नहीं है कि ईसा अलैहिस्सलाम है कौन, जब तक उनके पास हक़ नहीं पहुंचता है। और इस सिचुएशन में क्या हुआ, यहूदी भी थे जिनको इल्म तो बहुत था, बहुत पढ़ रहे थे, लेकिन इस हद तक वो अपने अमानी में, जो आम यहूदी हुए ना, और उलमा यहूदी हसद में फंस गए, जो इससे पहले वाली आयत में बताया गया, और आम यहूदी क्या में फंस गए, वो अमानी में फंस गए, हसद और अमानी दोनों में फंस गए। तो हसद और अमानी की वजह से क्या हुआ, यहूदी ईसाइयों को कहने लगे कि वो लोग काफिर हैं, और ईसाई यहूदियों को कहने लगे कि वो लोग काफिर हैं, जबकि दोनों एक ही किताब पढ़ते हैं। अब वही मामला मुसलमानों का भी हो गया है कि वो लोग हसद और अमानी में फंस चुके हैं, और इसके वजह से क्या होता है, एक दूसरे को काफिर कहना, एक दूसरे को जमात को गलत कहना, एक दूसरे पे लानत भेजना, इल्ज़ाम लगाना, ये चलता है।
حدیث کا کھیل، قرآن کی آیتوں کا کھیل، کیونکہ تینوں چیز نکل چکا ہے. بھائی چارگی جو ہوتا ہے، بھائی چارگی بھی نکل چکا ہے، اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر بھی نکل چکا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا احترام و عزت بھی نکل چکا ہے. یہ تینوں چیز نکل چکا ہے تو پھر بچا ہی کیا ہے؟ ان کا دل سخت ہو چکا ہے، پتھر کی طرح ہو چکا ہے. اسی لیے ایسے سچویشن میں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ایسے سچویشن میں اس کے بعد والا آیت میں بتایا جا رہا ہے اس کا جواب کہ کرنا کیا چاہیے. لیکن اس سے پہلے دیکھیے کہ ہمیں سب سے پہلے نا برہان جو لفظ ہے یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ برہان کہتے کسے ہیں. سب سے پہلے برہان جو عربک میں اس دور میں کہا جاتا تھا، اس کا مطلب ہوتا ہے ایک خوبصورت عورت. ایک خوبصورت عورت، تو مطلب کیا ہے؟ ایک بہت خوبصورت دلیل، کوئی ایسی ویسی دلیل نہیں، ایک بہت خوبصورت دلیل جو ایک دم ہٹ کے ہو، جو ایک دم فرق کر دے، جو ایک دم فرقان بنا دے. تو یہی چیز ہے. اور برہان لفظ ایکچولی کیا ہے نا، یہ فارسی پرشین ورڈ ہے جو استعمال ہوا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک شارپ، بہت تیز تلوار. اس کا ایک مطلب اور بھی ہوتا ہے. کیا مطلب ہوتا ہے؟ بہت تیز تلوار. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ایسا ثبوت، ایسا دلیل جو جتنی بھی غلط چیز ہے نا اس کو کاٹ کے رکھ دے. یہ بھی برہان کا مطلب ہوتا ہے. تو اس سے ہم کو سب سے پہلے بات ہے کہ جو آمانی کو کٹ جائے گا. برہان اگر ہم استعمال کریں گے، مطلب ہم جو پکا دلیل پہ چلنا چاہیں گے، تب کیا ہوتا ہے؟ آمانی ختم ہو جاتا ہے. اپنے خیالات سے نہیں چلتے، ہم لوگ جمع کرتے ہیں حدیثیں، قرآن کی آیت. اور شرط کیا ہے؟ وہ 3 شرط یاد رکھنا ہے: بھائی چارگی، اللہ سے ڈر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا احترام، عزت. یہ ہونا ضروری ہے. اس بیسس پہ ہم یہ کرتے ہیں. صرف اگر لیبل جو ہے نا، صرف لیبل سے مسلمانوں میں بھی ایک امانی کیا گھس چکا ہے، ایک خواہشات ان کا کیا گھس چکا ہے. جیسے یہودی اور عیسائیوں میں تھا، وہ اپنے لیبل میں، مطلب ہم کرسچن ہیں تو مطلب ہم جنت میں چل جائیں گے، ہم یہودی ہیں تو ہم جنت میں چل جائیں گے. اسی طرح سے مسلمان آج کیا ہے؟ ہم فلاں ہیں، ہم بریلوی ہے تو ہم جنت میں چل جائیں گے، ہم دیوبندی ہے تو ہم جنت میں چل جائیں گے، ہم تبلیغی جماعت ہے تو جنت میں چل جائیں گے، ہم اہل حدیث ہے تو جنت میں چل جائیں گے. یہ چیز مسلمانوں میں بھی گھس چکا ہے. جبکہ اس کا اپائے اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ آمانی چھوڑو اور برہان کو پکڑو. مطلب پکی دلیل لاؤ، لیکن اس دلیل کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے سے لڑو مت. یہ 3 چیز قائم رہنا چاہیے: بھائی چارگی، اللہ کا ڈر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی عزت و احترام. اور اسکالرس کا، تو اس حساب سے اسکالرس کا بھی عزت و احترام رہنا چاہیے. لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، بحث اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے پر کفر کا لیول اور اپنے ہی جماعت کو کامیاب جماعت کہے. کیونکہ یہ لیول کافی نہیں ہے جنت جانے کے لیے. خالی ہم کہہ دیں کہ ہم مسلمان ہو گئے، اللہ پہ ایمان لائے، رسول پہ ایمان لائے، یہ صرف زبانی کلام کہہ دینے سے نہیں ہوتا ہے. صرف اتنا ہی کہہ دینے سے نہیں ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم جنت چل جائیں گے. نہیں، یہ لیول کافی نہیں ہے. اس کے لیے ویسا کام کرنا پڑے گا، حق پہ چلنا پڑے گا جو ہم اب تک پڑھتے آ رہے ہیں. اور اس کی بعد والی آیت بھی دیکھیے وہی چیز بتا رہی ہے کہ کیسے لوگ جنت میں جائیں گے. دیکھیے، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ آپ پھر سے یاد کیجئے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 میں گزر چکا ہے، اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ یہ جو اینکر ورڈ ہے نا، ریپیٹ کرتا ہے کوئی بات یا کوئی کلمہ، تو اس کا کنیکشن پچھلے سے ہوتا ہے. پچھلا کنیکشن کس لیے تھا؟ کامیابی پہ تھا نا، کہ وہ لوگ کامیاب ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہدایت بھیجیں گے، اور جو لوگ ہدایت پہ چلیں گے تو ان کے لیے یہ ہے. اسی طرح سے یہاں پر بھی ہے کہ جو بلا من اسلم، جو اسلم لفظ ہے نا، سلم، اس سے آتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو جھکا دینا، سجدہ کرنا. دیکھیں، چہرے کو اللہ کے لیے جھکا دینا، اللہ کے لیے زندگی کر لینا. مطلب کوئی بھی معاملہ نہیں ہو، کوئی بھی دیکھیں، ایک مثال کے طور پہ کیا ہوتا ہے آج کل رشتہ داروں میں، دوستوں میں، یا کسی میں بھی وہ ابلیس والا پرابلم گھس چکا ہے. اہمیت، ٹھیک ہے، میرے ساتھ اس نے بہت برا کیا، ہم اس کو کبھی معاف نہیں کریں گے، ہم اس کو دیکھ لیں گے، قیامت کے دن اس کو کھڑا کریں گے، اس کو حساب دینا پڑے گا. یہ سب بات اس طرح سے ہوتا ہے. کیوں؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں.
اللہ کے آگے وہ جھکتے نہیں ہیں. ان کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ وہ اللہ کے لیے نہیں ہوتی, للہ پہ وہ للہ کو سمجھ ہی نہیں پائے. اگر زندگی میں للہ آ جائے نا, اللہ کے لیے زندگی, ان الصلاۃ و نسوکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, میری نماز, میرا قربانی, میرا سب کچھ جو کچھ بھی ہے وہ سب کس کے لیے؟ اللہ کے لیے, کسی اور کے لیے نہیں. وہ سب اپنی خواہش کے لیے نہیں, اپنا تکبر کے لیے نہیں, اپنا گھمنڈ کے لیے نہیں, اپنے اہنکار کے لیے, اپنی اہمیت کے لیے نہیں. یہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے جب ہم کیا کرتے ہیں؟ سجدہ کرتے ہیں. بلا من اسلم مطلب اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں اللہ کے سامنے. تو یہ جو ہو جائے گا نا, تو انسان اتنا سکون اور اطمینان میں رہے گا زندگی کہ اس کا دل ایک دم پاک رہے گا, صاف رہے گا. اور یہی چیز بتایا گیا ہے کہ جو قلب سلیم لے کے آئے گا وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے. جن کا دل قلب سلیم نہیں ہوگا وہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. اگر مسلمان کی حالت میں مرے اور ان کا دل قلب سلیم نہیں تھا, پاک نہیں تھا, تو وہ جہنم میں جائیں گے اور بہت لمبے عرصے تک اس میں ان کا ٹریٹمنٹ ہوگا. ٹریٹمنٹ علاج ہونے کے بعد پھر جا کے حوض کوثر میں ڈبایا جائے گا, پھر وہ صاف ہوں گے. پھر اس کے بعد تو یہ بہت پروسیس ہے. جبکہ ہم کو یہ جو نفع لفظ ہے نا, اب دیکھیے گا نفع لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں جہنم کے ہوا سے. ایک ایسا ہوا ایک دم تھوڑا, جیسے دروازہ ہلکا سا کھولتے تو تھوڑا سا ہوا کیسا آتا ہے, ویسا ہوا کے بارے میں بتایا گیا کہ اتنا سا ہوا بھی جب محسوس کرے گا بہت دور سے کوئی, تو وہ اس کو اتنی تکلیف ہوگی تو اس کو اندازہ نہیں ہے. اور جنت اور جہنم کے معاملات کو اگر سمجھایا جائے تو ایک عالم نے بہت خوب کہا. کیا کہا؟ کہ دنیا میں جو بھی نعمت ہے, جتنا بھی اچھائی ہے, سب کو اکٹھا کر دو تو بھی وہ جنت کے سامنے ایک ذرہ برابر نہیں ہے. جنت کی نعمتوں کے سامنے ایک ذرہ برابر بھی نہیں ہے. یہ جنت کی خوبی ہے. اور جہنم کا اسی طرح سے اس کا الٹا, دنیا کا جتنا بھی عذاب ہے, جتنا بھی ٹارچر ہے, جتنا بھی سزا ہے, سب کو اکٹھا کر دو, ایک ساتھ کر دو, وہ جہنم کے عذاب کے سامنے ایک ذرہ برابر بھی نہیں ہے. تو یہ اتنا تکلیف والا بات ہے. کیونکہ یہ ہمیشہ رہے گا, اس سے نکلنے کا راستہ ہی نہیں نکلے گا. جو جہنم میں چلا گیا ہمیشہ کے لیے, اس کو ایک پریشانی تو یہ ہے بھائی کہ ہم اب اس سے کبھی نکل ہی نہیں سکتے. یہ اب ہم کریں تو کیا کریں؟ اس غم سے تو انسان بولتا ہے نا کہ مینٹلی اور ٹارچر ہو جاتا ہے. سب سے بڑا ٹارچر کیا ہوگا؟ حدیث میں ہے کہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے اللہ سے ملنا. سب سے بڑی نعمت اللہ سے ملنا, یہی چیز ہے کہ اللہ سے ملاقات, ہم کو اللہ سے رشتہ بنانا. بہت عالم ہے نا, یہ عالموں کی اگر کسی عالم کو چیک کرنا ہے کہ وہ عالم صحیح ہے کہ غلط ہے, اس سے یہی پوچھئے کہ پورا قرآن ایک لائن میں کیا ہے. اس سے یہی پوچھئے, وہ بہت بڑا عالم ہے, بہت بڑا مفتی ہے, یہ سب ہے, اس سے پوچھئے کہ پورا قرآن ایک لائن میں کیا ہے. اگر وہ جواب دے دیتا ہے تو وہ صحیح عالم ہے. اگر وہ جواب نہیں دیتا ہے تو معاملہ گڑبڑ ہے. کیوں؟ پورا قرآن ایک لائن میں ہے کیا؟ جو سورہ فاتحہ میں بتایا گیا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور ہم اس کے عبد ہیں. اور رب کہتے کسے ہیں؟ یہی رشتہ ہے. جیسے ہمارا رشتہ ہے نا باپ بیٹے کا, ماں بیٹے کا, یہ سب رشتہ ہے. قبر میں یہی سوال پوچھا جائے گا, من رب کا, بتاؤ تمہارا کیا رشتہ ہے تمہارے رب سے, کون ہے تمہارا رب, رشتہ کیا ہے. کبھی رشتہ قائم بھی کیے. ہم لوگ سے جب پوچھا جاتا ہے نا مسلمانوں سے, بہت مسلمانوں سے, تمہارے ابو کا نام کیا ہے, تمہارا ابو کون ہے بھائی؟ اچھا وہ فلاں شخص جو ہے نا محمد عبد الرحمن, وہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ ارے وہ تو میرے دادا ہیں. اچھا وہ نشاط پروین, وہ کون ہے؟ اچھا وہ تو میری امی ہیں. اچھا اللہ تمہارا کون ہے, رب تمہارا کون ہے؟ وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے. تمہارا ان کے بیچ میں رشتہ کیا ہے, وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے. تو جو عالم اس کا جواب صحیح سے دے پائے گا, سمجھیے اس نے قرآن کو سمجھا. اگر نہیں دے پایا تو اس نے قرآن کو نہیں سمجھا, قرآن حدیث اس کے دل میں اترا ہی نہیں. کیوں؟ یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے؟ دیکھیے رب کا مطلب کیا ہوتا ہے. پہلی بات بہت ضروری ہے, یہی بنیاد ہے پورا قرآن ایک لائن میں بتانے جا رہا ہوں کہ وہ ہمارا رب ہے اور ہم اس کے عبد ہیں. رب کے معنی کیا ہوتے ہیں, عبد کے معنی کیا ہوتے ہیں, تبھی ہمارا رشتہ قائم ہوگا. رب اگر دیکھا جائے تو 5 حصوں میں بٹا ہوا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس میں سے پہلا چیز کیا ہے؟ الملک. ایک جب رب ہوتا ہے نا, جیسے کہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, تو وہ سارے لوگوں کا, ساری انسانیت کا, جن انسان فرشتے سب کا کیا ہے, وہ رشتے میں کیا لگتا ہے؟ رب لگتا ہے. آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا پیش آیا. پہلی آیت جو ہے اقرأ بسم ربک,
کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے. تمہارا وہ کون ہے؟ رب ہے. موسیٰ علیہ السلام سے جب بات ہوئی تو کون ہے بھائی تمہارا؟ انی انا ربک، سورۃ طٰہٰ میں انی انا ربک، کہ بے شک موسیٰ میں تمہارا کون ہوں؟ رب ہوں. رشتے میں کیا لگتا ہوں؟ رب لگتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام سے، سب سے، یہاں تک کہ سارے عالمین سے، انسان سے، جنات سے، فرشتوں سے، ہر مخلوق کا اللہ تعالیٰ کیا بتایا ہے؟ رب. رب کو تو عام بھاشا میں بہت لوگ بول دیتے ہیں پالن ہار، پالنے والا، لیکن صرف پالن ہار میں اس کا جواب نہیں نکلتا ہے. کیوں؟ رب دیکھیے، پالنے والے تو ماں باپ بھی ہے، لیکن ماں باپ کیا رب ہوتے ہیں؟ نہیں، ماں باپ رب نہیں ہوتے. کیوں؟ اگر ہم جب رب کا مطلب دیکھیں گے تو اس میں سمجھ میں آئے گا. رب کا مطلب ایک نکلتا ہے المالک، کہ مطلب وہ مالک ہے. اور جب وہ مالک ہے تو ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، ہم عبد ہیں، غلام. عبد کا مطلب غلام. غلام جس کو کہا جائے اٹھو تو اٹھے گا، بیٹھو تو بیٹھے گا، مطلب اپنی مرضی نہیں چلاتا وہ، کیونکہ اس کا کچھ ہے ہی نہیں. کیونکہ مالک کون ہے؟ رب ہے. سب کچھ کس کا؟ ہم، پیڑ پودا، جو کچھ بھی ہے، سب کچھ، جو کچھ بھی ہم کو ملا، سب کچھ کا مالک کون ہے؟ وہ ہے. ٹھیک ہے، مالک ہے تو کیا وہ سزا دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے؟ نہیں. ہے کیا وہ؟ المربی. وہ مربی ہے. وہ صرف مالک ہی نہیں ہے آپ کی چیزوں کا، وہ آپ کا بہت خیال بھی رکھتا ہے، آپ کا دیکھ ریکھ بہت اچھی طرح سے کرتا ہے. تو اتنا ہی نہیں، اس کے بعد دیکھیے وہ القیم بھی ہے، کہ آپ کو سنبھالے بھی رکھتا ہے لگاتار. ایک ماں باپ بھی بچوں کو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا کہیں باہر، کوئی تو سالوں بھر کے لیے چھوڑ دیتے ہیں پڑھنے کے لیے ادھر ادھر باہر. تو لیکن اپنا رب جو ہے نا، ہمارا رب ہمیں 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہیں چھوڑتا. کیونکہ اگر 1 سیکنڈ کے لیے بھی ہمیں سنبھالنا چھوڑ دینا تو ہم مر جائیں گے، ہماری زندگی ختم ہو گئی، ہمارا دھڑکن بند ہو جائے گا، ہمارا دماغ کولیپس ہو جائے گا، ہیمریج ہو جائے گا. تو یہ چیز بہت ضروری ہے کہ ہم رب کا معنی سمجھیں. اور ایک مطلب دیکھیے اس کا، السید. رب کے معنی میں آتا ہے السید. لگاتار خیال رکھنے کے باوجود وہ تم پر پوری طرح سے قادر ہے، فل اتھارٹی ہے تمہارے اوپر. وہ چاہے تو تم کو کبھی بھی پکڑ سکتا ہے، وہ چاہے تو تم کو کبھی بھی فنا کر سکتا ہے، لیکن وہ ایسا کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ پوری طرح سے آپ کو موقع دیتا ہے. اللہ تعالیٰ الحلیم ہے، وہ آپ کو پورا موقع دیتا ہے سدھرنے کا، آپ کو معاف کرتے جاتا ہے، معاف کرتے جاتا ہے اور سدھرنے کا موقع دیتا ہے. یہ الحلیم ہے. تو یہ فل اتھارٹی ہونے کے بعد بھی، اس کے باوجود بھی آپ کو الحلم جو ہے نا اپنے طرف سے وہ پیش کرتا ہے، آپ کو معاف کرتا ہے، سدھرنے کی موقع دیتا ہے، اور اس طرح سے آپ کا خیال رکھتا ہے. اور والمنعم، آپ کو زندگی میں انعام و تحفہ دیتا ہے، آپ کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے. کیونکہ ہمارا رب ہم سے اتنا پیار کرتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے کبھی ناخوش نہیں رہے، نا امید نہ رہے. کیونکہ نا امیدی کو کیا بتایا گیا دین میں؟ کفر بتایا گیا. اسی لیے بتایا گیا، کیوں؟ کہ تم اللہ پہ اتنا یقین رکھو، اللہ تم سے اتنا پیار کرتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے. وہ تمہارا رب ہے، وہ اس کا مقصد ہی ہے کہ تم کو تیار کرے اور جنت میں واپس لائے، اور کسی بھی لحظے سے تم کو تنہا نہیں چھوڑے. تم کو کبھی بھی تنہا چھوڑ ہی نہیں سکتا. وہ تمہارے اتنے قریب ہے، اتنے قریب ہے کہ جتنا قریب کوئی نہیں ہے. کسی کے ساتھ وہ سکون، اطمینان مل نہیں سکتا جتنا اطمینان اور سکون ہمیں اپنے رب کے ساتھ مل سکتا ہے جب ہم اپنے رب سے جڑ جاتے ہیں. تو یہی چیز ہے کہ ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جب ہم یہ سمجھ جائیں گے نا، وہ ہمارا رب ہے تو ہم کون ہیں؟ بتائے غلام. اب غلام کیا ہے؟ غلام کا تو کچھ بھی ہے ہی نہیں، اس کا تو اپنا کچھ ہے ہی نہیں، سب کچھ کس کا ہے؟ رب کا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اتنا بہتر طریقے سے اللہ ہمارا خیال رکھتا ہے، اتنا پیار نچھاور کرتا ہے، سارا کائنات کو بنا دیا ہمارے پیار میں. جنت واپس بلانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم کو اتنا پیار کرتا ہے. کہاوت ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. یہ تو عرب میں کہاوت کے طور پہ 70 استعمال ہوتا ہے. بہت زیادہ پیار کرتا ہے، اور اس پیار کا جو احساس ہے نا رب میں چھپا ہوا ہے، رب میں پورا ٹوٹل چیز چھپا ہوا ہے. تو ہم اگر غلام ہیں تو ہم کو عبد ہے. عبد کا قریبی مطلب ہوتا ہے، مفہوم ہوتا ہے غلام. مطلب ہم کو اگر بولا جائے اٹھو تو اٹھو، بیٹھو تو بیٹھو. یہ 8 گھنٹہ نوکری کرنے، 10 گھنٹہ نوکری کرنے والا نہیں. تو ہم کو اللہ تعالیٰ کی ہر بات ماننی ہے، اسی میں ہمارا فائدہ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں ہم کو بتایا ہے کہ ایک چیز جو تم ناپسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے، اور ایک چیز جو تم پسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے نقصان دائک ہوتا ہے. جیسے دوا کھانے، ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ بچوں کو دوا کھلاتے، پسند نہیں اسے، لیکن وہ فائدہ مند ہے. تو اللہ تعالیٰ پوری حکمت کے ساتھ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے. اس لیے یہ کہتا ہے
کہ تم پوری طرح سے مجھے اپنے آپ کو سونپ دو. سلم جو ہے نا، پوری طرح سے اپنے آپ کو سونپ دو، میں تمہارا سارا معاملہ دیکھ لوں گا، تم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور جب یہ کر دیتا ہے نا بندہ، اپنے آپ کو پوری طرح سے سونپ دیتا ہے اور اللہ کی باتوں کو جانتا ہے، مطلب قرآن اور حدیث پڑھتا ہے اور اس کے حساب سے اپنی زندگی کو بتاتا ہے، نہ کہ اپنی امانی کے حساب سے. جیسے پچھلی آیت میں بتایا، امانی کے حساب سے نہیں چلتا، اپنی خیالات کے، اپنی خواہش کے حساب سے نہیں چلتا، اپنے حسد، اپنی برائیوں کے حساب سے نہیں چلتا. یہ سب چیز اس سے ساری غلامی، باقی ساری غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے. خواہش کی غلامی، گھمنڈ کی، تکبر کی، نفرت کی، یا کسی مالک کی، یا کسی راجا کا، یا کسی کمپنی کا، کوئی بھی، باقی ساری چیزوں سے وہ آزاد ہو جاتا ہے جب وہ اپنے رب سے جڑ جاتا ہے، اپنی رب کی غلامی کو قبول کر لیتا ہے، اپنی رب کی ہر بات کو مانتا ہے. تو اس کی زندگی اتنی خوبصورت ہو جاتی ہے، اتنا ترقی والا ہو جاتا ہے کہ اس کا فائدہ، وہ ایک ایسا نور ہے سورج کی روشنی کی طرح سمجھ لیجئے کہ سارے پلانٹس کو وہ فائدہ پہنچاتا ہے، سارے پلانٹس کو وہ زندگی پہنچاتا ہے. تو اس کے ارد گرد جو بھی ہوگا اس سے اس کو فائدہ ہوگا. نور علی نور، یہی بات ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ شخص سب سے زیادہ پیارا ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے گا. یہی سلم کے اندر آتا ہے، بلا من السلم وجہ للہ، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا، مطلب سجدے میں گر گیا. یہی سجدے کا مطلب ہے. اب اس میں جو ایک الفاظ ہے دیکھیے، اجرہ عند ربہ. اجر کا عربی میں مطلب کیا ہوتا ہے؟ اجر کا مطلب ہوتا ہے، سمجھ لیجئے، کمپنسیشن، سیلری. آپ کا جو محنتانہ ملتا ہے نا، جیسے ہم کام کرتے ہیں کہیں، تو وہی. تو یہاں پر محنتانہ کیا ہے؟ یہاں پر محنتانہ یہ ہے کہ محسن ہو جائے، جو اللہ کے حساب سے اپنی زندگی کو بتائے. یہ ہمیشہ دماغ میں رکھے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے اور اللہ ہم سے بہت پیار کرتا ہے، اور ہماری زندگی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. میرا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ کا ہے. اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ہم سے اتنا پیار کرتا ہے، ہمارا اتنا خیال رکھتا ہے، ہمیں تحفے، انعام وغیرہ سب دیتا ہے، ہمیں معاف کرتا ہے، موقع دیتا ہے سدھرنے کا، بہتر انسان بننے کا موقع دیتا ہے. تو یہ جو محسن فلہ اجرہ عند ربہ، تو مطلب کیا ہے؟ جب ہم یہ کام کرتے ہیں نا، جب ہم اس کام کے لائق ہو جاتے ہیں، ایسے بندے بن جاتے ہیں، تبھی ہم کو اجر ملتا ہے. تبھی ہم کو اجر ملتا ہے. اجر ملتا ہے مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ سمجھ لیجیے، اجر کیا ہے؟ جنت ہے. اجر کیا ہے؟ وہ ہمارے لیے جنت ہے. اور یہ کام ہم جب لگاتار کرتے ہیں، مرتے دم تک کرتے ہیں، تو اس کا انعام جنت ہے. اس کا انعام اللہ تعالیٰ کے پاس رہنا ہے، جنت ہے. جنت میں ہماری ساری خواہشیں پوری ہوں گی. جیسے ایک پھل ہے نا، جیسے آم کا پھل ہم کھا رہے ہیں، پہلی بار کھائیں گے، پھر دوسری بار کھائیں گے تو اور اچھا لگے گا، تیسری بار کھائیں گے تو اور اچھا لگے گا. ایسا سسٹم ہے. مطلب زندگی میں کبھی بور نہیں ہوں گے، وہاں بوریت ہی نہیں ہوگی. وہاں ہر پل اور بہتر ہوتے جائے گا، اور بہتر ہوتے جائے گا. یہی جنت ہے. اور اس کے بعد والا آیت ہے، آیت نمبر 113. اور یہود نے کہا نصارہ کسی چیز پر نہیں، اور نصارہ نے کہا یہودی کسی چیز پر نہیں، حالانکہ وہ پڑھتے ہیں کتاب. اس طرح ان لوگوں نے ان جیسی بات کہی جو علم نہیں رکھتے، سو اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا جس بات میں وہ اختلاف کرتے تھے. تو آپ یہاں پر دیکھیے ہو کیا رہا ہے. یہ آیت پچھلی آیتوں کے طرح ہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک دوسرے کو الزام لگاتے کہ کتاب تو وہی پڑھتے، تورات انجیل دونوں تورات پڑھتے یہودی اور تورات پڑھتے عیسائی بھی، لیکن اس کے باوجود بھی جس طرح سے مسلمانوں کا حال ہے، قرآن تو سب پڑھتے لیکن اس کے باوجود بھی آپس میں بٹے ہوئے ہیں. تو اس کا مین وجہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ علم نہیں رکھتے. علم نہیں رکھتے. کیا چیز کا علم نہیں رکھتے؟ سوچنے کی، غور کرنے کی بات ہے. سورہ فاتحہ جب ہم پڑھتے ہیں نا، سورہ فاتحہ میں شروع میں ہی جنت جانے والے لوگ اور جہنم جانے والے لوگوں کے بارے میں بتا دیا گیا. آپ غور کیجئے گا، سورہ فاتحہ میں سب سے پہلا جب 3 آیت ہے نا، ان 3 آیتوں میں اللہ کی پہچان ہے، اللہ اپنے بارے میں بتا رہا ہے. تو مطلب کیا ہے؟ اللہ کا علم. اور جیسے ہی بندوں کو اللہ کا علم ہو جاتا ہے، اس سے پہلے کی آیتوں میں کیا تھا؟ بلا من اسلم وجہہ، کہ ایسے لوگ جو اللہ کو پہچان جاتے ہیں وہ اپنے سجدے میں گر جاتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی غلامی قبول کر لیتے ہیں. رب اور عبد کا رشتہ بن جاتا ہے. تو یہی ہے علم والا اور عمل والا. علم والے اور عمل والے
ایسے لوگ کامیاب ہو جائیں گے جو اللہ کا علم رکھتے ہیں اور اس کے حساب سے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے، مطلب اپنا جو کچھ بھی اپنا ان کا زندگی ہوتا ہے نا، کیا ہوتا ہے، ان صلاتی نسوکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین، للہ، ساری کچھ نماز روزہ زکوٰۃ جو کچھ بھی زندگی میں وہ کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، اپنا ماں باپ کے ساتھ رشتہ نبھا رہے ہیں، بیوی بچوں کا خیال رکھ رہے ہیں، جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں وہ کس کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے لیے۔ لیکن باقی دو معاملہ ہے نا، سورہ فاتحہ میں ایسے لوگ ہیں کہ جو علم رکھتے بہت ہے لیکن اس کے حساب سے چلتے نہیں ہیں، اس پر چلتے نہیں، اس کا الٹا کام کرتے ہیں، مغضوب، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہودی کے طریقے، اور خاص کر یہودی عالموں کے طریقے میں بتایا جا رہا ہے۔ تو وہ لوگ علم تو بہت رکھتے ہیں لیکن اس کے حساب سے چلتے نہیں، تو ایسے لوگ نقصان اٹھانے والے ہوں گے، بہت زیادہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے، مطلب جنت میں نہیں جانے والے لوگ ہوں گے۔ یہ سورہ فاتحہ کلیئر کر رہا ہے۔ اس کے بعد ایک اور کیٹیگری بتائی، ضالین۔ ضالین میں کیا بتایا؟ ضالین میں بتایا کہ ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کنفیوز ہے، اللہ کا علم صحیح نہیں رکھتے، ان لوگوں کے پاس صحیح علم نہیں ہے، وہ لوگ بھٹک گئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مراد عیسائی لیا، اور عیسائی کے طریقے پہ چلنے والا۔ عیسائی کیا ہوا؟ وہ کنفیوز ہو گئے، ان کو صحیح سے معلوم ہی نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہے کون، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے کہ خود اللہ ہے کہ ایک روح ہے، تین میں سے ایک ہے، کیا ہے، اللہ کے بیٹا ہے۔ وہ بہت کنفیوز ہے، ان کو صحیح علم ہی نہیں ہے، لیکن کام دیکھیے کتنا کرتے ہیں، اسکول، کالج، یونیورسٹی، ہاسپٹل، یہاں تک کہ اپنی زندگی نن اور پادری میں بدل دیتے۔ مدر ٹیریزا کو آپ دیکھ ہی چکے ہیں، کتنا محنت وہ کی تھی لوگوں کو مدد کرنے کے لیے، سیوا کرنے کے لیے، لیکن یہ سب اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگ ناکامیاب ہوں گے، ایسے لوگ جنت نہیں جا پائیں گے۔ کیوں نہیں جا پائیں گے؟ یہاں پر وہی چیز بتایا جا رہا ہے، کیونکہ وہ علم نہیں رکھتے۔ کس چیز کا علم نہیں رکھتے؟ اللہ کا علم نہیں رکھتے۔ تو ہوتا کیا ہے، جب ہم کوئی کام بنا جانے کرتے ہیں نا، انجانے میں کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ دو انسان ہیں، ایک انسان اپنی ماں باپ کا بہت خدمت کرتا ہے، اپنے آس پڑوس کے ساتھ اس کا بہت اچھا اخلاق ہے، اور لوگوں کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ ہے، غریبوں کو کھانا بھی کھلاتا ہے، کسی کا درد اس سے دیکھا نہیں جاتا، تکلیف نہیں دیکھا جاتا ہے، بہت پریشان رہتا ہے دوسروں کو دیکھو، جیسے مدر ٹیریزا تھی۔ تو اس طرح کا انسان ہے۔ اور دوسرے طرف اس طرح کا انسان ہے وہی جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جن کو علم تھا اللہ کا، اور وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں ان کو بھی یہی سب ہے، اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھتے، آس پڑوس ان سے بہتر اخلاق کسی کا نہیں، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں صحابہ سب کے بارے میں جیسے۔ تو وہ لوگ کیا ہے، ان لوگوں کو اللہ کا علم، اب اللہ کا علم ہے تو کیا کر رہے ہیں، ان کی زندگی کیا ہو گئی، للہ، اللہ کے لیے، ان کی زندگی کیا ہوگی، ان کا ہر معاملہ کیا ہو گیا، اللہ کے لیے۔ جب ہماری زندگی اللہ کے لیے ہے تب ہمارا سارا کام اللہ کے لیے ہو رہا ہے۔ لیکن جو لوگ سیوا کر رہے ہیں، سارا کام کر رہے ہیں، لیکن وہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اگر ماں باپ کی سیوا کر رہے ہیں تو ماں باپ کے لیے، پڑوس کی سیوا کر رہے ہیں تو پڑوسیوں کے لیے، اللہ کے لیے نہیں ہو رہا۔ یہ جب اللہ کے لیے ہو ہی نہیں رہا ہے، اللہ سے ہم رشتہ ہی نہیں جوڑ رہے ہیں، تو پھر اللہ کے ساتھ ہم رہیں گے کیسے؟ اللہ کے ساتھ رشتہ ہی نہیں بن رہا، اللہ کے ساتھ کنیکشن ہی نہیں بن رہا، تو اس میں ہو کیا رہا ہے، اللہ سے وہ جڑنا ہی نہیں چاہ رہا، یہی مطلب نکل رہا ہے۔ اللہ کو وہ پہچان نہیں رہا، اسی لیے رشتہ قائم نہیں ہوگا۔ اسی لیے قبر میں سوال کیا جائے گا، من ربک کا، کہ تمہارا رشتہ کیا ہے اللہ کے ساتھ، کون ہے تمہارا رب، رب تمہارا ہے کون، بتاؤ۔ تو جو لوگ زندگی میں اللہ کے لیے کرتے نہیں رہے، اپنی زندگی اللہ کے لیے نہیں بتائے، جیسے دونوں مثال میں نے بتایا، ان لوگ قبر میں جواب ہی نہیں دے پائیں گے۔ تو کتنا بڑا تکلیف کا بات ہے۔ آج دیکھ لیے کتنے مسلمان بھی کتنا کام کرتے ہیں، ادھر ادھر بہت کام کرتے ہیں، لیکن دیکھیں بہت محنت کرتے ہیں، بولتے ہیں محنت سے دین چلتا ہے، یہ وہ کیا کیا نہیں بولتے، لیکن اللہ کا صحیح علم ہی نہیں ہے ان کے پاس۔ ان کی نیت کیا ہے، اس کی مدد کر رہے، اس کی مدد کر رہے، ہم پیسہ اس کو دے رہے، ان کا نیت کہیں نہ کہیں غلط ہو جا رہا ہے، اسی لیے وہ علم حاصل نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے کیا کہ جو سلم جو لفظ ہے نا، بلا من اسلم، مطلب کیا ہے کہ جو اللہ کے آگے اپنے چہرے کو جھکا دے، مطلب اب ساری بات اللہ کی مانے۔ تو اللہ کی بات ہم کب مان پائیں گے؟ جب ہم قرآن اور حدیث پڑھیں گے اور اس حساب سے چلیں گے، جھکیں گے، اور اس بنیاد پہ للہ کے شرط پہ للناس ہوگا۔ للہ کے شرط پہ للناس مطلب ہم اللہ کے لیے زندگی جئیں گے، اور
ہم اللہ کے شرطوں کے حساب سے لوگوں کی مدد کریں گے. جب ہم اللہ کی شرطوں کے حساب سے لوگوں کی مدد نہیں کرتے ہیں تو شرک کرتے ہیں. جو مدر ٹیریزا نے کیا وہ شرک کیا، کیونکہ ان کی زندگی، پوری زندگی ان کا اللہ کے لیے نہیں تھا. پوری زندگی ان کی ایک غلط سوچ کی وجہ سے، کیونکہ ان کو آئیڈیا ہی نہیں تھا، صحیح معلوم ہی نہیں تھا، عیسائی تھی وہ بھی، کہ اللہ ہے کون. تو اس لیے اللہ کے لیے کبھی ان کی زندگی تھی ہی نہیں. ان کی زندگی تو لوگوں کے لیے ہو گئی اور ایک غلط سوچ میں الجھ گئیں. تو اس کے لیے وہ ویسے لوگوں کے بارے میں سورہ فاتحہ کیا بتاتا ہے کہ وہ لوگ بیچارے کامیاب نہیں ہو پائیں گے. تو بہت افسوس کی بات ہے. اسی لیے سورہ فاتحہ ایک دم سیدھا راستہ بتا دیتا ہے کہ کیسے لوگ جنت جائیں گے. اللہ سے رشتہ سب سے پہلے ہے، کیونکہ وہی ہمارا رب ہے اور یہی ہمارا رشتہ ہے. پورا قرآن ایک لائن میں بتا رہے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور ہم اس کے غلام عبد ہیں جو اس کی ہر بات کے حساب سے چلتے ہیں. اور ویسے لوگ ہی قبر میں سوال کا جواب دے پائیں گے کہ تمہارا رشتہ کیا ہے، من رب کا، کہ تمہارا رشتہ، تمہارا رب کون ہے. ویسے لوگ ہی جواب دے پائیں گے کہ میرا رب اللہ ہے. نہیں تو جنہوں نے رشتہ قائم نہیں کیا، جنہوں نے اپنی زندگی للہ کے شرط پہ نہیں بتائی، للہ نہیں بنا، اللہ کے لیے زندگی نہیں ہوئی، تو وہ لوگ جواب نہیں دے پائیں گے. تو اللہ ہم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہم لوگوں کو معاف کرے. اللہ تعالیٰ تو ہم سے بہت پیار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ تو ہمارے تھوڑے عمل کو بھی بہت بڑھا دیتا ہے. اسی لیے اللہ سے نا امید ہونے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو یہاں تک یہ بھی بتاتا ہے کہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر کے اجر میں بدل دے گا.